अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में कि बच्चों का तोतलापन, हाउ टू गेट रेड स्ट्रीमिंग इन किड्स, काज एंड ट्रीटमेंट, डिले स्पीकिंग किड्स। तोतलापन, बच्चों में लुगनत और हिकलाइट की वजह क्या है। तोतलापन यानी ततला कर बोलने वाले मासूम बच्चे सभी को अच्छे लगते हैं। इनकी भोली भाली बातें दिल को बाती हैं, इन पर बेख्तियार प्यार आता है। लेकिन इसके बरअक्स कुछ बच्चे हिकला हिकला कर बोलते हैं तो हमें ये हिकलाहट इनकी कमज़ोरी और खाली महसूस होती है। हत्ता कि वालिदैन अपने हिकलाने वाले बच्चों के लिए दिल में हमदर्दी, मोहब्बत के जज्बात महसूस करने की बजाय इन्हें डांट डपट कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा और ज़्यादा हिकलाने लग जाता है। ये एक गलत रवैया है। बच्चों में लुगनत या हिकलाहट ना तो कोई बीमारी है और ना इसका कोई मादी सबब होता है, बल्कि ये खालसन एक नफ्सियाती मसला है। यानी चंद पेशेंट के साथ ये मसला नफ्सियाती भी हो सकता है। अक्सर हमने देखा है कि यही आदत बच्चों में अगर शुरू में इलाज ना किया जाए तो वो बड़े लोगों में कन्वर्ट हो जाती है। तो बड़े लोगों में ये नफ्सियाती बीमारी होती है, उनको भी जब किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है या कोई टेंशन होती है तो वो हिकलाहट का ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। जैसे ही तनाज़र में देखना और हल करना चाहिए। हिकला कर बोलने वाले बच्चों का मसला काफ़ी पेचीदा होता है, क्योंकि अमूमन दूसरे बच्चे और बाज़ औक़ात बड़े भी इस बच्चे का मजाक उड़ाते हैं। इब्तिदा में वालिदैन भी अपने बच्चे के मसले की तरफ संजीदगी से तवज्जो नहीं देते। वो समझते हैं कि ये कोई मसला नहीं, बिलअमूम वो ये ख्याल करते हैं कि बच्चा बोलना सीख रहा है और जैसे इसकी उम्र बढ़ रही है ये खुद बेखुद ठीक हो जाएगा। इनका बच्चा तेज़ी से सोचता है मगर ज़बान इसका साथ नहीं देती है कि इसकी उर्दू कमज़ोर है वगैरह। लेकिन दर हकीकत लुगनत के पीछे नफ्सियाती मसाइल भी होते हैं जिनकी तरफ भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। एक तो ये प्रॉब्लम होती है कि नफ्सियाती प्रॉब्लम होती है और दूसरा किसी न किसी वजह से भी बच्चे में ये प्रॉब्लम हो सकती है। मिसाल के तौर पर विरासती भी होते हैं, यानी माँ बाप या किसी ब्लड रिलेशन में भी ये बीमारी पाई जाती है तो उसकी वजह से भी ये जीन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे हिकलाहट का शिकार हो जाते हैं। और कुछ ऐसी कमज़ोरी भी होती है, मिसाल के तौर पर पट्ठों की कमज़ोरी या दिमागी कमज़ोरी, जिसकी वजह से भी बच्चे हिकलाहट का शिकार होते हैं और तोतलापन बोलते हैं। तो कुछ बच्चे तो वक्त के हिसाब से जैसे जैसे बढ़ते हैं वो खुद बेखुद ही ठीक हो जाते हैं, और कुछ बच्चे जिनका प्रॉब्लम ज़्यादा होता है उनको मेडिकल इलाज की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब इलाज होगा तभी वो ठीक होंगे। और उनके इलाज के लिए हमें मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए ताकि पता चल सके कि उनके दिमाग में किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से वो इस मसाइल का शिकार हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नहीं हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच पाए। वालिदैन और उस्तादा को चाहिए कि बच्चे के मसाइल पर इसके साथ परेशानी, फ़िक्र और अफसोस का इजहार ना करें, बल्कि मुनासिब तो ये है कि बच्चे की मौजूदगी में दीगर रिश्तेदारों, अजीज़ों कारब से इसका जिक्र ही ना करें, क्योंकि इस तरह बच्चे का मसला इनका मसला बन जाता है। और वो जब हर वक्त ऐसे बच्चे के बारे में सोचते और कहते रहेंगे तो बच्चा शौरी तौर पर इस तवज्जो को पसंद करना शुरू करेगा और हो सकता है कि वो लुगनत से लाशौरी तौर पर छुटकारा हासिल ना करना पाए, क्योंकि इसको जो तवज्जो मिल रही है इससे महरूमी का एहसास या खौफ इसके ज़हन में बैठ जाता है। वालिदैन और उस्तादा को इससे पहले ये जानना चाहिए कि हिकलाने की असल नफ्सियाती वजूहात क्या है। जब तक इनको ना समझा जाए हिकलाहट को दूर करने का कोई मुअस्सर तरीका नहीं। बाज़ औक़ात डॉक्टर की कोशिशों से भी हिकलाहट में मामूली फ़र्क भी रूनमा हो जाता है, लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि बाज़ औक़ात मामूली बेहतरी के बाद बच्चे में एकदम हिकलाहट बढ़ जाती है। इसकी वजह सिवाय इसके कुछ नहीं।
کہ بچہ محسوس کرتا ہے اس پر اس کے ارد گرد کے لوگوں کی توجہ بچے سے ہٹ جاتی ہے، لہذا دوبارہ توجہ حاصل کرنے کے لیے جان بوجھ کر ہی کھلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے جب تک ان نفسیاتی مسائل کی نشاندہی کر کے ان کو دور نہ کیا جائے یہ مسئلہ پوری طرح مکمل طور پر حل نہیں ہو سکتا۔ ہکلائٹ کی سب سے بڑی وجہ احساس عدم تحفظ ہے۔ اگر بچے کو مناسب توجہ اور پیار نہ ملے، مناسب موقعوں پر اس کی تعریف ستائش نہ ہو، اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ اور لعن طعن کا رویہ اختیار کیا جائے تو بچے میں احساس ندامت اور احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال پختہ ہونے لگتا ہے کہ وہ نالائق ہے۔ اس خیال کے زیر اثر اس میں خود اعتمادی کا جذبہ کم زور پڑ جاتا ہے، وہ امنگ اور حوصلے سے کام کرنے کی صلاحیت سے رفتہ رفتہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے بھی ایسے بچے دیکھے گئے ہیں کہ جو کہ اس مسائل سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو پیار سے ان کو بار بار سمجھائیں، ان کا جو توتلا پن ہے انہیں پریکٹس کروائیں۔ آج کل تو اس کی تھیوری کے لیے اچھے ڈاکٹر ہمیں مل گئے ہیں جو کہ ڈیلے اسپیکنگ کو کافی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، یعنی ایسے بچے جو دیر سے بولتے ہیں، توتلا پن دیکھتے ہیں، تو ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جب بھی ایسے بچے ہمیں نظر آئیں تو ان کو اسپیچ تھراپی کا کورس کروائیں، ان کو اسی حساب سے ان کی میڈیسن دیں اور ان کو کسی نیورولوجسٹ کو بھی چیک کروائیں جو بچوں کے دماغ کے ڈاکٹر ہیں، تاکہ پتہ چل سکے کہ دماغ میں کسی قسم کی پرابلم کی وجہ سے تو توتلا پن نہیں ہو رہا، اگر کسی جسمانی ویکنس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اسی حساب سے وہ انہیں میڈیسن یا ڈائٹ دینے سے بھی ان کی یہ کمی ختم ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جب بھی ایسے بچوں کا سامنا ہو، یعنی ہمارے اپنے بچے ہوں یا کسی ہمسائے کے بچے ہوں یا ہمارے کسی ریلیٹیو کے بچے ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے کمپلیٹ ان کا ٹریٹمنٹ کروائیں اور انہیں مکمل آگاہی دیں۔ جیسے جیسے بچے بڑھتے ہیں تو ان کو وقت کے ساتھ سے گائیڈ بھی کرتے رہیں، ان سے شفقت اور پیار سے پیش آئیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹوں سے شفقت کرو، بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہ دیا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بچوں کو بہت پسند کرتے تھے۔ اس وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات پوری کریں اور ان کی جائز خواہشات کو پوری کریں اور ان کی فنی ٹریننگ بھی کریں، انہیں بار بار سمجھائیں جو وہ چیزیں غلط کر رہے ہیں، کیونکہ یہی بیس ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لیں گے تو یہی بچے ہیں جو بڑے ہو کر اچھے آفیسر، میڈیکل انجینئر، لائے یا آئی ٹی کے شعبے میں جاتے ہیں۔ اور ایسے بچے بھی دیکھنے میں ملتے ہیں جن کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی، تو وہی بچے چور، ڈکیٹر اور اس طرح کے دوسرے جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح انداز میں کریں تاکہ ہمارے بچے ہمارے لیے کسی قسم کا مسائل نہ بنے۔ بولنا دراصل دوسرے لوگوں سے تعلق کی اظہار اور ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ ایسے بچے جن میں خود اعتمادی کا فقدان ہوتا ہے وہ لاشعوری طور پر دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے۔ اگر ایسے ملاقات کرنی پڑ جائے تو اور بولنا پڑے تو وہ کچھ بولے گا، وہ اعتماد سے عاری ہوگا۔ اس کے پیچھے لاشعوری کا اضطراب چھپا ہوتا ہے۔ چنانچہ مضرب اور شمیلے بچے جلد ہی لگنت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح لگنت کی وجوہ کافی پیچیدہ ہوتی ہیں۔ خود اعتمادی کا فقدان، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کا فقدان، یہ خوف اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کا مذاق نہ اڑایا جائے یا اس کی حیثیت کم نہ کی جائے یا اس کی کسی بات میں نقص نکال دیا جائے اور اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کو ترجیح دی جائے، یہ سب باتیں بچے میں ہکلاہٹ پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہکلاہٹ بنیادی طور پر ناکامی کے خوف کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض ماہرین نفسیات ہکلاہٹ کو توجہ حاصل کرنے کا اور ذریعہ بھی سمجھتے ہیں۔ بعض صورتوں میں یہ صحیح بھی ہے، البتہ اگر بچے میں ہکلاہٹ توجہ حاصل کرنے کے لیے ہو تو ایسا بچہ اپنی اس عادت کو چھوڑنے میں زیادہ وقت لیتا ہے۔ اگر ایسے بچے میں اپنے مسائل کا احساس ہونے لگے تو پھر یہ ندامت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
ندامت سے ایک احساس جرم کا پیدا ہونا لازمی اور اس احساس سے اضطراب میں اضافہ ہوتا ہے جو کہ اس کی ہکلائٹ کا بنیادی سبب، چونکہ ہکلائٹ کو جسمانی یا عضلاتی سمجھ کر اس کا علاج کرنا بیکار ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح ہمیں اپنے بچوں کے چاہیے کہ بچوں میں جو کسی قسم بھی پرابلم آ رہی ہے ہم اس کی تشخیص کروائیں اور اس کے بعد ان کا ٹریٹمنٹ کروائیں، کیونکہ بچے ہی ہمارے فیوچر ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے کیئر نہیں کر پاتے تو بچوں کا فیوچر بھی خراب ہوتا ہے اور ہمارا اپنا فیوچر بھی خراب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اپنی فیملی یا اپنے ریلیٹیو میں دیکھتے ہیں یا اپنے ہمسایوں میں دیکھتے ہیں کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ بڑے آفیسر بن جاتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ ان کے ماں باپ ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بچے کافی آگے چلے جاتے ہیں، اور ایسے بچے بھی ہمیں ملتے ہیں جو کہ بچے اتنے کمزور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے اپنی اسٹڈی بھی کمپلیٹ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ ان مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بچے کے بنیادی مسائل کو سمجھ کر اس کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے بچے کے ماحول کو بدلنا ضروری ہے، یا پھر بچہ جن مشکلات اور مسائل کا سامنا اس ماحول میں کر رہا ہے ان کو دور کرنا ہوگا، اور بچے کی اپنے ماحول اور لوگوں کے بارے میں سوچ کو بدلنا ہوگا، کیونکہ بچہ اپنے ماحول اور لوگوں سے تعلقات میں کسی قسم کی رگنے کی وجہ سے ہکلائٹ کا شکار نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں پہ نظر رکھیں اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کی خوراک کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ چھوٹے بچوں کی بیسک جو خوراک ہوتی ہے اگر وہ کسی وجہ سے خوراک میں کمی ہو جائے تو اس کی وجہ سے یہ بیماریاں کی شروعات ہو سکتی ہے، جیسے توسلا پن۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح نگہداشت کریں، اور ان کے جو بھی مسائل ہیں اگر وہ کسی وجہ سے بیمار ہیں، کسی وجہ سے غذائی اجناس کی کمی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ وہ غذائی اجناس پوری کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ ماں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی دیکھ بھال کرے، اور ماں کو خود بھی چاہیے کہ وہ اپنی بھی حفاظت کرے، کیونکہ اگر ماں کمزور ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ ہونے والا بچہ بھی کمزور ہو۔ جب بچہ کمزور ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خوراک کا بھی خیال رکھنے، یعنی ماں کا اس میں بہت زیادہ رول ہوتا ہے، کیونکہ ماں نے بچے کو فیڈ کروانی ہوتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اگر ماں کمزور ہوگی تو بچے پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بھی خوراک کا انتظام اچھا کریں، یعنی ہمیں دیسی چیزیں، منرل وٹامن کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے، تاکہ ہماری صحت صحیح ہوگی تو وہی اثر ہمارے بچوں پہ ہوگا، اور جب ہمارے بچے ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کی نیوٹریشن کا خیال رکھیں، ان کو گائے بگائے اچھے ڈاکٹر سے چیک کرواتے رہیں، تاکہ ان کا کسی بھی قسم کا مسائل میں اگر وہ شکار ہوں تو وہ ان کے مسائل ختم ہو جائیں۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے، یعنی آپ کو کسی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، کوئی ڈائگنوسٹک کی ضرورت ہے، یا کسی ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو ہم سے آپ رجوع کر سکتے ہیں، ہم آپ کو ایک بہتر اچھے ڈاکٹر پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ میں اجازت چاہتا ہوں جو لوگ ہمارے چینل پر نہیں ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔